गर्मियों के दिन थे मगर यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुबह के वक्त हल्की हल्की हवा चल रही थी। दरख्तों की पत्तियां मध्यम सरसराहट के साथ जैसे कोई नगमा सुना रही हों। लेक्चर हॉल नंबर 5 में बीएस इंग्लिश का पहला साल था और पहली क्लास। हुरैन सफ़ेद दुपट्टा सर पर जमाए नजरें झुकाए क्लास में दाखिल हुई। आम सी शक्ल सूरत मगर चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो क्लास के पिछले हिस्से में बैठने ही लगी थी कि एक हल्की सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ये सीट रिजर्व है। हुरैन ने चौंक कर देखा। एक लंबा स्मार्ट लड़का खड़ा था, आंखों में बेतकल्लुफी और लबों पर मुस्कुराहट। नहीं, आप बैठ सकते हैं। शुक्रिया, मैं हाजिम खान हूँ। हुरैन, उसने मुख्तसर जवाब दिया। पहला तारुफ वहीं ख़त्म हो गया मगर आने वाले दिनों में ये तारुफ आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदलने लगा। ग्रुप प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस और लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ना, सब कुछ दोनों को करीब लाता गया। एक दिन कैफे की मेज पर बैठे हुए हाजिम ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, तुम्हें पता है हुरैन, तुम जैसी लड़कियां अब कम ही मिलती हैं। तुम में एक अलग सी बात है। हुरैन ने नजरें चुरा ली। अच्छा, क्या बात है? सादगी, खुलूस और खुददारी, तुम इन चीज़ों की नुमाइंदा हो। मेरा ताल्लुक एक आम मिडिल क्लास घराने से है हाजिम, जहाँ ख्वाब देखने की इजाज़त तो है मगर उनको पूरा करने के लिए वसीला नहीं। हाजिम ने संजीदा होकर उसकी आंखों में झांका। मोहब्बत के लिए किसी वसीले की ज़रूरत नहीं होती। चंद लम्हे खामोशी तारी रही, फिर हुरैन ने नजरें हटाकर कहा, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं। हाजिम हंस पड़ा। फिर तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक फिल्मी हीरो की तरह तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ। एक दिन के बाद दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ती गई। हाजिम अक्सर हुरैन के हाथ की बनी हुई दाल या सैंडविच खाता और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता, अगर खाने की शर्त पर मोहब्बत मिले तो मैं रोज़ भूखा रहने को तैयार हूँ। एक शाम वो दोनों यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था, रोशनी मध्यम हो रही थी। तुमने कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं बताया? हुरैन ने आहिस्ते से पूछा। हाजिम खामोश हो गया। कुछ पल के बाद बोला, अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया जब मैं सिर्फ 10 साल का था। तब से मेरे बड़े भाई हस्साम ने ही मुझे पाला है। तुम्हारे भाई? हुरैन ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, हस्साम खानजादा बहुत सख्त गिर और संजीदा इंसान है, बिजनेसमैन है। उनके लिए जज्बात कमजोरियां हैं मगर वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। क्या वो तुम्हें वक्त देते हैं? पहले देते थे, अब ज़्यादातर बिजनेस में मसरूफ़ रहते हैं मगर मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। तो क्या वो हमारी दोस्ती के बारे में जानते हैं? अभी नहीं, और शायद अभी बताने का वक्त भी नहीं आया। हुरैन ने खाली आसमान की तरफ देखा। तुम्हारे जैसे लोगों की ज़िंदगी बड़ी शानदार होती है, बड़े घर, गाड़ियाँ, आसाइशें, और तुम्हें लगता है खुशियाँ सिर्फ इन्हीं चीज़ों से मिलती हैं। नहीं, मगर जब तुम्हें बचपन में सस्ती आइसक्रीम मांगने पर भी डांट पड़ी हो तो अमीरी की चमक धमक आंखों को बहका देती है। हाजिम ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। तुम वो पहली लड़की हो जो मेरे पैसे से नहीं, मेरी बातों से मुतासिर हुई, इसीलिए तुम खास हो। उसके लहजे में सच्चाई थी। हुरैन ने कोई जवाब नहीं दिया मगर उसका दिल जैसे किसी नर्म धड़कन में बदल गया था। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी के एक फेस्टिवल के दौरान हाजिम ने उसे तन्हा पाकर कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो बहुत दिनों से दिल में है। क्या? मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ हुरैन। वो खामोश हो गई। लम्हा लम्हा तवील होने लगा। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है? हाजिम ने मजीद संजीदगी से पूछा। हुरैन ने एक गहरा सांस लिया। मोहब्बत कबूल करने के लिए हिम्मत चाहिए और मैं अब खुद से भी नहीं जीत सकी, तो क्या मैं तुम्हें जीत सकता हूँ? हाजिम की नजरें उस पर जमी थीं। शायद। हुरैन ने नजरें झुकाते हुए आहिस्तगी से कहा, अगर तुम साबित कर दो कि तुम मेरे साथ हो, सिर्फ मेरे लिए। हाजिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर ये वादा रहा। उस लम्हे उनके दरमियान कुछ ऐसा जुड़ चुका था जो लफ्ज़ों से मावरा था। यूनिवर्सिटी की शामें, खाली क्लासरूम्स, चुपके चुपके खिलते जज्बात, ये सब एक ऐसे सफ़र की शुरुआत थी जिसकी मंजिल हुरैन अभी जानती नहीं थी और शायद हाजिम भी नहीं। यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम्स के बाद कुछ दिनों की छुट्टियां थीं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था और कैंपस खाली खाली सा लगता था। हाजिम ने हुरैन को मैसेज किया, तुम्हें आज अपनी दुनिया दिखाता हूँ, तैयार रहना, गाड़ी लेने आएगी। शाम 4 बजे एक स्याह रंग की गाड़ी हुरैन के घर के बाहर रुकी। ड्राइवर ने शाइस्तगी से दरवाज़ा खोला। हुरैन ने एक हल्का सा नीला फ्रॉक पहना था, सादा सा दुपट्टा कांधे पर रखा और कुछ उलझी उलझी सी अपने घर वालों को इत्तला देकर बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठती उसका दिल अजीब सी धड़कनों में बंध गया। तकरीबन 30 मिनट बाद वो एक कुशादा दरख्तों से घिरा हुआ गेट पार करके एक वसी अरीज बंगले के सामने खड़ी थी। संगमरमर की सीढ़ियां, महंगे पौधे और सादा मगर कीमती दीवारों से मुज़य्यन इमारत, सब कुछ हुरैन के लिए एक ख्वाब की तरह था।
دروازہ کھلتے ہی حازم نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ خوش آمدید محترمہ، یہ ہے میرا چھوٹا سا گھر۔ چھوٹا سا؟ حورین نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو کسی فلمی سیٹ جیسا ہے، بس تم جیسی شہزادیوں کے لیے ہی تو بنایا ہے۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک لاؤنج سے گزر کر وہ سی کچن، اسٹڈی اور اوپر کی گیلریاں دکھاتا رہا۔ جگہ جگہ خوبصورتی اور ترتیب کا کمال تھا۔ دیواروں پر خاندانی تصاویر آویزاں تھیں جن میں ایک سنجیدہ چہرہ نمایاں تھا۔ حسام خانزادہ، یہ تمہارے بھائی ہیں؟ جی، خود ہی دیکھ لینا، شاید ابھی گھر پر ہی ہوں۔ گھر کے دورے کے بعد جب وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر حازم کے بیڈ روم کی طرف جا رہے تھے، ایک بھاری آواز سنائی دی، حازم۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس، لمبا قد، گہری نظروں والا شخص سامنے کھڑا تھا، چہرہ جذبات سے حاری، جیسے ہر چیز کا حساب رکھتا ہو۔ حسام بھائی، حازم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ میری کلاس فیلو ہے حورین نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ حسام نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور پھر گہری آواز میں کہا، اسے ڈرائیور کے ساتھ واپس بھیج دو۔ لیکن بھائی، ہم شریف اور سمجھدار لڑکیاں اکیلے لڑکوں کے گھروں میں نہیں آیا کرتی، خاص طور پر تب جب یہاں کوئی بزرگ موجود نہ ہو۔ یہ الفاظ سن کر حورین کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، جیسے کسی نے سب کے سامنے اس پر تہمت لگا دی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ بھائی پلیز، ایسا کچھ نہیں، بات ختم، حسام نے دو ٹوک انداز میں کہا اور سیڑھیاں اتر گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حازم نے آہستہ سے کہا، چلو تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت حورین کا دل بجھ چکا تھا، وہ راستے پر خاموش رہی۔ حازم نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ مختصر سا جواب دیتی رہی۔ تم برا مت منانا بھائی، بس تھوڑے سے سخت مزاج ہیں، دل کے برے نہیں ہیں۔ میں صرف شرمندہ ہوں، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم کچھ غلط نہیں کر رہی، غلط نظریں اور خیالات رکھنے والوں کا قصور ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں وہ دونوں کیفے میں بیٹھے تھے۔ حورین نے سر جھکائے کہا، تمہارے بھائی کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا، جیسے کسی مجرم کی نظر ہو۔ بھائی بس کم گو ہیں، بزنس مین ہیں، زندگی نے سخت کر دیا ہے۔ ایسا لگا جیسے وہ تم پر بھی حکم چلاتے ہیں۔ نہیں، وہ صرف میری حفاظت چاہتے ہیں۔ حورین نے نظریں اٹھا کر پوچھا، کیا وہ ہماری دوستی یا رشتے کو قبول کریں گے؟ حازم نے سنجیدگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پہلے شاید نہ مانے، مگر اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو میں سب کچھ منوا لوں گا۔ اسی دن شام کو حورین کے گھر ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا۔ اس کے والد کو حازم کے بنگلے سے آنے والی گاڑی کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر ڈالی اور خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی ہی سب سے گہرا پیغام تھی۔ رات کو اپنی ڈائری میں حورین نے لکھا، آج امیری کی ایک اور جھلک دیکھی، ایک ایسا ماحول جہاں قدم رکھنے سے پہلے سینکڑوں بار سوچنا پڑے۔ حازم کی محبت سچی لگتی ہے مگر اس کے آس پاس موجود سائے عجیب سے ہیں۔ حسام خانزادہ، وہ نام ہی جیسے ایک دھمکی ہو۔ یہ پہلی ملاقات ایک بے نام صداق چھوڑ گئی مگر یہ صرف شروعات تھی۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں معمول کے برعکس خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حورین خاموشی سے بیٹھے چائے کا کپ انگلیوں کے درمیان تھامے ہوئے تھی اور حازم اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ 2 دن سے وہ یہی محسوس کر رہا تھا کہ حورین کے لہجے میں کچھ بدل گیا ہے۔ تم ابھی تک بھائی کی باتوں کو لے کر دکھی ہو؟ حازم نے بالآخر خاموشی توڑی۔ مجھے برا نہیں لگا، بس عجیب سا لگا، جیسے کسی نے میرے کردار پر سوال اٹھا دیا ہو۔ میں جانتا ہوں حسام بھائی کی بات سخت تھی مگر وہ دل سے برے نہیں۔ تم دیکھنا، میں انہیں منا لوں گا۔ کیا وہ مان جائیں گے؟ میں اپنی بات منوانا جانتا ہوں۔ وہ میری ہر خوشی کی فکر کرتے ہیں اور اس بار میری خوشی صرف تم ہو۔ اسی روز حازم نے حسام کے آفس جانے کا ارادہ کیا۔ شام 6 بجے وہ بنگلے کی لائبریری میں داخل ہوا جہاں حسام فائلوں میں گم تھا۔ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حسام نے بغیر نظر اٹھائے کہا۔ کہو۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حسام نے اب نظریں اٹھا کر غور سے دیکھا۔ کس سے؟ حورین سے، میری کلاس فیلو ہے، وہی لڑکی جو اس دن ہمارے گھر آئی تھی۔ جی۔ حسام چند لمحے خاموش رہا، پھر کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ شریف خاندان کی لگتی ہے مگر ہمارے معیار سے بہت نیچے ہے۔ میری محبت کسی معیار کی محتاج نہیں ہے بھائی۔ حسام نے پلٹ کر حازم کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں خود اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گا، اگلے مہینے کی 12 تاریخ رکھ لو۔ حازم نے حیرت سے بھائی کو دیکھا، جیسے وہ اس نرمی کی امید نہیں کر رہا تھا۔ واقعی؟ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ خاندان اب تمہاری ذمہ داری ہوگا۔ اگلے دن شام کے وقت حسام خانزادہ ایک سادہ مگر باوقار لباس میں حورین کے گھر پہنچا۔ ساتھ میں حازم اور 2 معمر افراد بھی تھے۔ حورین کے والد نے، جو ابھی تک اس رشتے کے امکان کو خواب سمجھتے تھے، حسام کی موجودگی سے گہرا اثر لیتے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی کے بعد حسام نے سادہ لہجے میں کہا، ہم حازم کے لیے اپنی بہو مانگنے آئے ہیں۔
12 جولائی کی تاریخ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ اتنے سادہ مگر اثر انگیز تھے کہ حورین کے ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ والد نے سر ہلا کر کہا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہم رشتے کو قبول کرتے ہیں۔ بات طے ہو گئی، مہمان کچھ دیر بیٹھے پھر روانہ ہو گئے۔ حازم جاتے جاتے حورین کو دیکھ کر مسکرایا، وہ کچھ نہ بولی مگر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ اگلے ہفتے حازم نے حورین کو ایک مشہور ریسٹورانٹ میں لنچ کے لیے مدعو کیا۔ آج کا دن سیلیبریٹ کرنا ہے، اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ ریسٹورنٹ کی بالکنی میں دونوں قدرے پرائیویٹ جگہ پر بیٹھے تھے۔ کھڑکی سے باہر شہر کی روشنی، نیچے سڑک پر بھاگتی گاڑیاں اور میز پر 2 کپ کافی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، حورین نے ہنستے ہوئے کہا۔ یقین آ جائے گا جب تم میرے ساتھ زندگی کا پہلا قدم چلو گی۔ ان کی باتوں کے دوران ایک بھاری قدم کی چاپ سنائی دی۔ ایک شخص ان کے میز کے قریب آیا، لمبا قد، سلور رنگ کے بال اور مہنگے سوٹ میں ملبوس، حسام خانزادہ کا بھائی۔ اس نے حازم سے ہاتھ ملایا۔ سہیل بھائی، یہ میری منگیتر ہے، حورین۔ سہیل نے ایک لمحے کو حورین سے دیکھا، غور کیا، پھر مسکرا کر ہاتھ بڑھایا۔ بہت خوشی ہوئی۔ حورین نے ہلکا سا سلام کیا اور ہاتھ ملانے سے گریز کیا۔ سہیل نے مسکرا کر کہا، نرم طبیعت لگتی ہو، آج کل ایسی لڑکیاں کم ہی ملتی ہیں۔ حازم نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، آپ کیسے آنا ہوا؟ یہیں قریب ایک میٹنگ تھی، سوچا کھانا بھی کھا لو، تم دونوں کو ساتھ دیکھا تو رک گیا۔ کچھ دیر بعد سہیل رخصت ہوا مگر جاتے جاتے پھر سے ایک بار حورین کی نظریں بھر کے دیکھا۔ اس نظریں میں شائستگی کم اور جرح زیادہ تھی۔ حازم نے اس کے جانے کے بعد کہا، وہ حسام بھائی کا پرانا دوست ہے، بزنس میں پارٹنرشپ ہے، تھوڑا غیر روایتی سا ہے، مجھے ان کی نظریں پسند نہیں آئیں۔ حورین نے سنجیدگی سے کہا، آئندہ کبھی تنہا ملاقات نہیں ہوگی، وعدہ۔ اس رات حورین نے پہلی بار سوچا، سب کچھ مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ خلا سا کیوں باقی ہے؟ کیا وہ خلا اصل میں کسی خطرے کا پیش خیمہ ہے یا محض ایک احساس؟ لیکن اس لمحے وہ صرف خوش ہونا چاہتی تھی، کیونکہ ایک بڑے انعام والے شخص نے اسے اپنی بہو تسلیم کیا تھا اور وہ کسی خواب کی حقیقت بننے جا رہی تھی۔ مہندی کی تقریب کے بعد گھر میں خوشیوں کا شور بڑھ گیا، ہر طرف رنگ، قہقہے اور تیاریوں کی مصروفیت تھی۔ حورین کے ماں بار بار کپڑوں اور جیولری کا جائزہ لیتی، کہیں کچھ کمی نہ رہ جائے۔ حازم روز شام کو آتا، کبھی ڈریسز کے انتخاب میں مدد دیتا، کبھی حورین کے لیے مہنگے تحفے لے کر آتا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کے چہرے پر الجھن سی چھائی رہتی، بات کرتے کرتے خاموش ہو جاتا اور کبھی کبھی کسی سوچ میں گم ہو جاتا۔ حورین نے محسوس کیا، ایک شام جب دونوں ایک بوتیک کے باہر کھڑے تھے، حورین نے آہستہ سے پوچھا، تم کچھ پریشان سے لگتے ہو؟ حازم نے فوراً مسکرا کر کہا، بس شادی کے دباؤ کا اثر ہے، سب کچھ پرفیکٹ چاہتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ میں نہیں، بالکل بھی نہیں، تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا، بس کبھی کبھی کچھ پرانے فیصلے انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ کیا تمہیں ہماری شادی کا فیصلہ پریشان کر رہا ہے؟ حورین، حازم نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما، یہ واحد فیصلہ ہے جس پر مجھے فخر ہے، تو میری زندگی کی سب سے اچھی بات ہے۔ شادی کے دن سے ایک دن پہلے حسام خانزادہ کی طرف سے ایک بڑی دعوت رکھی گئی، کئی کاروباری لوگ، قریبی رشتہ دار اور میڈیا کے نمائندے بھی موجود تھے۔ حورین کو سنبھالنے کے لیے پروفیشنل ویڈنگ پلانرز کی ٹیم تعینات کی گئی تھی۔ اگلے دن صبح شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، دولہے کی گاڑی بینکوٹ ہال کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ حورین میک اپ روم میں تیار ہو رہی تھی اور اس کا عروسی جوڑا مکمل ہو چکا تھا، سرخ کامدار لہنگا، سنہرے زیورات اور ہاتھوں میں مہندی کی گہری رنگت، ہر کوئی خوش تھا۔ دوپہر کے 3 بجے کے قریب ایک فون کال نے سب کچھ ساکت کر دیا، حازم کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ جملہ حورین کی ماں کی زبان سے نکلا اور کمرے میں ہنگامہ برپا ہو گیا، کوئی کچھ نہیں سمجھ پایا۔ چند لمحوں بعد حازم کی لاش اسپتال پہنچا دی گئی، گاڑی کا فرنٹ مکمل تباہ اور ڈرائیور شدید زخمی۔ حازم موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا۔ حورین کچھ دیر تک بے حس بیٹھی رہی، کوئی چیخ نہیں، کوئی آنسو نہیں، پھر اچانک جیسے سانس رکنے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شام تک گھر پر صف ماتم بچ چکی تھی، خوشیوں والے کپڑے ہٹا دیے گئے، بینکوٹ کینسل، مہمان رخصت، سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، اتنا بڑا حادثہ شادی کے دن؟ اگلے دن صبح حسام خانزادہ کالے کپڑوں میں ملبوس انتہائی خاموشی سے حورین کے والدین کے پاس بیٹھا۔ حازم اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن جو نکاح آج ہونا تھا وہ ہوگا۔ مگر حازم تو اب، حورین کے والد کی زبان لرز گئی، میں نکاح کروں گا۔ یہ بات ایک بم کی طرح گری۔ حورین کی ماں کی آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا، مگر بیٹی تیار نہیں، یہی وقت ہے کہ اسے سنبھالا جائے۔ اگر اب ہم نے اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا تو ساری زندگی کے لیے اسے تنہا کر دیں گے۔
کچھ ہی دیر کے بعد حرین کو کمرے میں جا کر اطلاع دی گئی۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی، کچھ سننے کے قابل نہیں تھی۔ بیٹا نکاح کا وقت ہے، ماں کی آواز میں بھیگے ہوئے لفظ سے۔ کس سے؟ حرین نے خالی نظروں سے پوچھا۔ حسام خانزادہ۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا بیٹا، تمہیں اپنا اور ہمارا نام بچانا ہے۔ دباؤ، حالات اور صدمہ سب نے مل کر حرین کو مجبور کر دیا۔ بغیر کسی تیاری، بغیر کسی خوشی کے نکاح پڑھایا گیا۔ قاضی نے سامنے اس کی آواز پر مشکل نکلی، قبول ہے۔ نکاح کے فوراً بعد حسام خانزادہ نے کہا کہ رخصتی بھی ابھی ہوگی، مگر میں حازم کے بغیر کچھ دن جی کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ حرین کی آواز بھیگ چکی تھی۔ یہ ممکن نہیں، تم اب میری ذمہ داری ہو۔ گاڑی رات کے بنگلے کے دروازے پر رکی۔ خالی راستے، سیاہ دیواریں اور اندر کا سناٹا، سب کچھ بدل چکا تھا۔ حسام اسے سیدھا اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، جتنا رو لینا ہے یہاں بیٹھ کر رو لینا، باہر کی دنیا اب تمہارے لیے محفوظ نہیں۔ اس کے لہجے میں وہی سردی تھی، ایک ایسا شخص جس کے چہرے پر چھوٹے بھائی کی موت کا کوئی اثر دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ حرین کا چہرہ سفید اور آنکھیں ساکت۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جیسے ہر احساس آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہو۔ صبح کے وقت بنگلے کا ماحول سرد تھا، ملازم خاموشی سے کام میں مصروف تھے، کئی کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اوپر والے کمروں میں حرین کھڑکی کے پاس بیٹھی کھلے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ 12 دن گزر چکے تھے، وہ ایک بار بھی نیچے نہیں اتری تھی۔ کھانا ایک ملازمہ روز اندر رکھ جاتی اور وہ چپ چاپ چلی جاتی۔ کپڑے، ادویات، سب کچھ پہنچا دیا جاتا، مگر کسی نے اس سے بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ کوئی بھی دروازہ بند نہیں کرتا، مگر اس کے دل کے اندر خوف کی دیواریں اتنی بلند ہو چکی تھی کہ وہ کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتی۔ ایک دن وہ باتھ روم سے نکلی تو شیشے میں خود کو دیکھا، چہرے پر زردی، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور جسم پر ڈھیلا ڈھالا لباس، ایک مکمل اجنبی عورت جیسا عکس۔ ملازمہ نے دن میں بتایا کہ حسام طہباز شہر سے واپس آ رہے ہیں، وہ ایک ہفتے سے بزنس ٹرپ پر گئے ہوئے تھے۔ حرین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کا وقت تھا، حرین صوفے پر بیٹھ کر پرانے خط دیکھ رہی تھی جو اس نے کبھی حازم کے لیے لکھے تھے مگر کبھی دیے نہیں۔ دروازہ کھلا اور حسام خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم بھاری تھے، چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ، ہاتھ میں فائل تھی مگر اندر آ کر میز پر رکھ دی۔ کھانا کھایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ بھوک نہیں تھی۔ 15 دن ہو گئے، یہ کھیل کب تک چلے گا؟ یہ کھیل نہیں، میری محبت کی موت کا صدمہ۔ حسام کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہارا شوہر اب میں ہوں۔ حرین نے اسے ایک نظر دیکھا۔ آپ صرف قانونی رشتہ ہیں، جذباتی نہیں۔ حسام نے آگے قدم بڑھائے۔ یہ رشتہ جذبات سے نہیں، ذمہ داریوں سے چلتا ہے۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ حسام نے ایک دم اس کا دوپٹہ کھینچ کر نیچے گرایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حرین پیچھے ہٹی۔ تم میری بیوی ہو، تمہارا حق مجھ پر ہے اور میرا حق تم پر۔ آپ کو حق جتانے کا کوئی اختیار نہیں۔ میں ابھی بھی عزت کے زخم سے باہر نہیں آئی۔ 15 دن کافی ہوتے ہیں۔ وہ قریب ہوا، اس کے بازو پکڑ لیے۔ حرین نے زور سے خود کو چھڑایا۔ دور رہے، میں چیخوں گی۔ چیخو؟ کون سنے گا؟ کیا آپ میں انسانیت باقی نہیں رہی؟ یہ سنتے ہی حسام کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ خاموشی چھا گئی۔ حرین صدمے سے پیچھے ہٹی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسام نے اپنی مٹھی بھینچی، چند میں خاموش رہا، پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، آپ نے سب کچھ چھین لیا، اب اور کیا باقی ہے؟ حسام نے سخت لہجے میں کہا، میرے صبر کا امتحان نہ لو۔ حازم کی موت کے بعد تمہیں بچانے کا فیصلہ میں نے کیا تھا، اگر چاہتا تو اسی دن تمہیں یتیموں کی طرح چھوڑ دیتا، اگر یہ بچانا ہے تو پھر دشمنی کیا ہوتی ہے؟ حسام نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، یاد رکھو تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، خود کو سنبھالو ورنہ میں جیسے چاہوں گا ویسا ہوگا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ حرین نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا، گال پر سرخی، آنکھوں میں بے یقینی اور دل میں خوف۔ وہ پہلی بار پوری شدت سے سمجھ گئی کہ اس کا سامنا ایک ایسے آدمی سے ہے جس کے اندر کی دنیا عام انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس رات وہ بیڈ پر نہیں سوئی، صوفے پر بیٹھ کر ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا، دل میں عزم باندھا کہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ صبح ہوتے ہی جب ملازمہ چائے رکھنے آئی تو حرین نے کہا، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ملازمہ رک گئی، حیرت سے بولی، جی بی بی جی، اگر میں یہاں سے جانا چاہوں تو راستہ کہاں ہے؟ ملازمہ چند لمحے کچھ بول نہ پائی، پھر آہستہ سے بولی، یہاں سے کوئی نہیں جاتا بی بی، پھر بھی اگر جانا ہو آپ کو حسام صاحب سے اجازت لینی ہوگی۔ حرین نے نظریں نیچی کر لی مگر دل میں ایک نئی چنگاری جل چکی تھی۔ اب وہ اس قید کو توڑنے کا ارادہ کر چکی تھی، صرف وقت چاہیے تھا اور وقت زیادہ دور نہیں تھا۔
صبح کے دھندلے وقت میں کوٹھی کی گیلری میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حرین پہلی بار کمرے سے باہر نکلی۔ چہرے پر بے نیازی تھی مگر اندر ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ نیچے لان میں جھاڑو دیتی نوکرانی زینت نے اوپر دیکھا تو حیرت سے رک گئی۔ بی بی جی آپ باہر آ گئی ہیں؟ ہاں، بس سوچا تھوڑی ہوا لے لوں۔ حرین آہستہ سے سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی۔ زینت نے جھاڑو ایک طرف رکھی۔ آپ کو دیکھ کر اچھا لگا، ہم سب کو آپ کی فکر رہتی ہے۔ سب کو؟ حرین نے جیسے خود سے سوال کیا۔ کچن میں زینت نے چائے رکھی تو حرین نے اشارہ کیا، بیٹھو میرے پاس۔ زینت ہچکچاتی ہوئی مگر حرین کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئی۔ تم کب سے یہاں کام کر رہی ہو؟ حرین نے کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ 4 سال سے۔ پہلے حسام صاحب اکیلے تھے، پھر چھوٹے صاحب آئے، کچھ رونق ہو گئی۔ حازم کیسے تھے؟ بہت نرم دل انسان، سب سے ہنس کر بات کرتے تھے، نوکروں سے بھی۔ ان جیسا دل کسی کا نہیں دیکھا۔ حرین نے کپ رکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، کیا تمہیں ان کی موت معمولی حادثہ لگتی ہے؟ زینت نے ایک پل کو نظریں چرائی پھر بولی، بی بی جی ہمیں کیا معلوم، بڑے لوگوں کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ زینت سچ کیا ہے؟ زینت نے ایک پل خاموشی اختیار کی جیسے الفاظ چبانے لگے، پھر آہستہ سے بولی، اگر آپ وعدہ کریں گی کہ میرا نام کسی کو نہیں بتائیں گی تو کچھ کہہ سکتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ زینت نے ارد گرد دیکھا پھر بہت آہستہ آواز میں بولی، میرے شوہر نے بتایا تھا کہ گاڑی کی بریکس کسی نے جان بوجھ کر خراب کی تھی۔ حرین کی انگلیاں کپ کے کنارے پر جم گئیں۔ کس نے؟ زبان سے نام لینا بھی خطرہ ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ حکم اوپر سے آیا تھا، خود حسام صاحب کی طرف سے۔ تمہیں یقین ہے؟ اتنا ہی یقین جتنا مجھے صبح کی اذان پر ہوتا ہے۔ میرا شوہر میکینک ہے، اسے کام دیا گیا تھا اور بدلے میں پیسے بھی ملے تھے۔ کس نے دیے؟ زینت نے چپ رہنے کی کوشش کی مگر حرین کی آنکھوں کی شدت نے اسے مجبور کر دیا۔ جن صاحب کے ساتھ حسام صاحب کا پرانا لین دین ہے، سہیل جسکانی۔ یہ نام سنتے ہی جیسے کچھ کڑیاں جڑنے لگی، وہی ریسٹورنٹ میں اجنبی نظر، وہی گھورتی ہوئی آنکھیں۔ حرین اٹھ کر کھڑی ہوئی، زینت کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم نے مجھے جو بتایا وہ میرے لیے بہت اہم ہے، کسی سے ذکر مت کرنا۔ نہ بی بی جی، جان بھی چلی جائے تو کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگلے چند گھنٹوں میں حرین نے کوئی کام نہیں کیا۔ کمرے میں بیٹھے وہ بار بار لمحہ دہرا رہی تھی۔ حسام کی نظریں، تھپڑ، وارننگ اور ابھی انکشاف، سب کچھ ایک بھیانک تصویر بن کر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ رات کو تقریباً 9 بجے حسام خانزادہ گھر واپس آیا، فائل سے بھرا بیگ اور چہرے پر حسب معمول سنجیدگی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، حرین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ابھی۔ حسام نے ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھا۔ میں تھکا ہوا ہوں، کل بات کر لینا، آج ابھی۔ حسام نے بیگ رکھ دیا۔ بولو، حازم کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال سنتے ہی حسام نے ایک لمحے کو آنکھیں چھوٹی کر لیں، جیسے سننے کی تصدیق کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ حادثہ تھا یا کوئی سوچی سمجھی سازش؟ تمہیں یہ سوال کرنے کا حق کس نے دیا؟ میں اس کی بیوی تھی، اور اب آپ کی بھی۔ حسام نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا، کمرے کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ کس نے کہا ہے تم سے یہ سب؟ یہ جاننے سے پہلے یہ بتائیں کہ جواب کیا ہے۔ یہ سوال خطرناک ہے تو جواب بھی شاید سچ پر مبنی ہوگا۔ حسام خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم خاموش رہتی تو بہتر ہوتا۔ خاموش رہنے کا وقت گزر چکا۔ حسام نے میز پر ہاتھ مارا۔ بتاؤ، کس نے کہا؟ اگر بتا دوں تو اسے ختم کر دوں گا۔ پھر بھی بولو گی؟ کمرے میں تناؤ بڑھ گیا۔ حسام کی آنکھیں اب خطرے کی حد تک سرخ تھیں۔ وہ اس کے قریب آیا، گردن کے قریب جھک کر بولا، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کیا کر سکتا ہوں، اور میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ آپ اپنے بھائی کو مار سکتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر حسام کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، جیسے اچانک کسی نے اس کے اندر کا راز کھول دیا ہو۔ تم جانتی ہو، بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ حادثہ نہیں تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ حسام نے اپنی نظریں اس سے ہٹائیں، پھر آہستہ سے بولا، تو اب میں بھی ویسی ہی ہوں جیسا آپ چاہتے ہیں، مگر ایک فرق ہے، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر حرین دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور حسام ساکت کھڑا رہ گیا، جیسے وقت نے ایک اور کھیل شروع کر دیا ہو۔ کمرے کی کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ حرین بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اسی لمحے دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھلا۔ حسام نے اندر قدم رکھا، ہاتھ میں 2 کپ چائے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تم کافی پسند کرتی ہو یا چائے، لیکن میں نے چائے بنائی ہے خود۔ حرین نے ایک جھجک سے اس کی طرف دیکھا اور شکریہ کہہ کر کپ پکڑ لیا۔ وہ پاس آیا، چائے کا کپ تھمایا۔
اور آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزرے۔ حورین کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ یہ شخص اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ چند دن گزرے، اب حورین خود ناشتے کی میز پر آ جاتی، ملازمہ سے بات کر لیتی اور حسام کے آفس جانے سے پہلے ایک مختصر دعا ضرور دیتی، خدا خیر کرے۔ کچھ دنوں بعد حسام نے کہا، کل تمہیں ایک جگہ لے کر جانا ہے، تیار رہنا۔ حورین خاموش رہی، مگر اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ حسام شوہر والے حق جتانے لگا ہے۔ اگلی شام وہ اسے شہر کے ایک قدیم مگر خوبصورت باغ میں لے گیا۔ شام کی روشنی، پرانے درخت اور ہلکی بارش کی خوشبو۔ یہ جگہ خاص کیوں ہے؟ حورین نے پوچھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں پہلی بار تمہارے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ جب تمہیں سلام کرتے دیکھا اور تمہاری نظریں جھکی تھیں۔ ان دنوں حسام اپنی پوری کوشش سے ہر وہ کمی پوری کر رہا تھا جو پہلے دنوں میں رہ گئی تھی، تاکہ حورین کا دل نرم ہو جائے۔ ایک ہفتے بعد حسام کو اسلام آباد جانا پڑا، بزنس میٹنگ کے لیے۔ 3 دن بغیر کال کے، صرف 2 مختصر پیغامات۔ میٹنگز لمبی ہے، خیال رکھنا، آج واپسی ممکن نہیں۔ چوتھے دن حسام آئے تو تھکن چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ حورین دروازے پر کھڑی تھی۔ فون کرنا مشکل تھا، نہیں، بس وقت نہیں ملا۔ وقت یا ارادہ؟ حسام نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ شک کی بو کیسی؟ حورین خاموش ہو گئی۔ شاید اس کے جذبات بھی بدل رہے تھے۔ اس رات وہ دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، مگر خاموشی ساتھ تھی، مگر ان کے دلوں کے فاصلے کم ہوتے جا رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے تھے۔ پورے بنگلے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حورین بیڈ پر لیٹی نیند کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر دماغ کسی اور ہی سمت بھٹک رہا تھا۔ حسام کو گھر آئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے، مگر وہ اپنے کمرے میں بند رہا، نہ کھانے پر آیا، نہ کسی نے اسے بات کرتے سنا۔ کمرے کا دروازہ ایک دم کھلا۔ حورین چونکی، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حسام اندر آیا۔ اس کی چال میں غیر معمولی تھکن اور بے چینی تھی۔ نیند آ رہی ہے؟ اس نے سوال کیا، مگر آواز میں معمول کی نرمی نہیں تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، بس تھکا ہوا ہوں۔ وہ بیڈ کے پاس آیا، کوٹ اتارا، گھڑی اتاری اور پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ حورین پیچھے ہٹ گئی۔ آج نہیں حسام، میں تھکی ہوئی ہوں۔ میں بھی، اور شاید اسی لیے تمہاری ضرورت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے پچھلے ہفتے خود کہا تھا کہ جب تک میں راضی نہ ہو جاؤں کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں کہا تھا، مگر بعض راتیں وعدوں سے بڑی ہو جاتی ہیں۔ حورین نے دوپٹہ درست کیا اور سخت لہجے میں بولی، پلیز پیچھے ہٹیں، تم میری بیوی ہو، اور بیوی کا مطلب صرف جذباتی ساتھ نہیں ہوتا۔ حسام نے قدم اور بڑھایا، آنکھیں سرخ تھیں۔ اگر آپ کو زبردستی کا مطلب نہیں معلوم تو میں سمجھا سکتی ہوں۔ چپ رہو۔ حسام کی آواز بلند ہوئی، تم ہر بات میں دلیل کیوں تلاش کرتی ہو؟ کیونکہ میرے اندر اب خاموش رہنے کی ہمت نہیں بچی۔ ایک لمحے کو دونوں آمنے سامنے کھڑے رہے، پھر حسام نے جھک کر اس کی کلائی پکڑی۔ حورین نے جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں یہاں لایا، بچایا، ہر ممکن خوشی دی، اور تم آج بھی بدگمان۔ میں آپ پر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں، مگر آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ تم بھروسے کی بات کرتی ہو؟ جی، کیونکہ جس دن میں نے شک کیا وہی دن میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ حسام کی آنکھیں غصے سے بھر گئیں۔ وہ بے قابو ہو کر بولا، اگر میں اپنے بھائی کو مار سکتا ہوں تو تم سے کچھ چھپا بھی نہیں سکتا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یہ جملہ سچ اور اعتراف کا مرکب تھا۔ حورین ساکت کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ اگر میں اپنے بھائی کو مار سکتا ہوں۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کی آواز کپ کپائی لیکن مضبوط رہی۔ حسام پیچھے ہٹ چکا تھا، جیسے خود کو سنبھال رہا۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم جو سمجھو وہی سچ ہے۔ نہیں، آج جو سچ آپ کی زبان سے نکلا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ حسام نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھی نیچے گئی، ڈرائنگ روم میں لائٹ جلائی، فون اٹھایا اور چند لمحے سوچ کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، پولیس اسٹیشن، مجھے رپورٹ درج کروانی ہے۔ دوسری طرف سے جواب آیا، جی میڈم، کیا مسئلہ ہے؟ میرے شوہر حسام خان زادہ نے اپنے چھوٹے بھائی کے قتل کا اعتراف کیا ہے، مجھے تحفظ چاہیے۔ آپ کا ایڈریس؟ خانزادہ ہاؤس، بلاک سی، ماڈل ٹاؤن۔ ہم فورس بھیج رہے ہیں میڈم۔ کال بند کرتے اس نے فون نیچے رکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل کسی غیر مرئی بوجھ سے آزاد ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو حسام سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھوں میں سر چھپائے۔ تم نے فون کیا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ یہ بوجھ اب میرے اندر مزید جگہ نہیں لے سکتا۔ اور کیا امید ہے تمہیں؟ سچ کی سزا؟ حسام نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر جا کر دروازہ کھول دو، مجھے گرفتار ہونا ہے۔ پہلی بار وہ کسی لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا۔ چند منٹ بعد بنگلے کے باہر پولیس کی گاڑیاں آ چکی تھیں۔ دروازہ کھلا اور حسام خود باہر آیا۔ پولیس انسپکٹر نے اسے ہتھکڑیاں دکھائیں، مگر وہ خاموش رہا۔
ہمیں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، انسپیکٹر نے کہا۔ جو سوال ہوں میں جواب دوں گا۔ حسام پولیس وین میں بیٹھ گیا۔ پیچھے کھڑی حورین نے کھڑکی سے دیکھا جیسے ایک طوفان کو خود جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ رات لمبی تھی مگر ایک باب ختم ہو چکا تھا اور ایک نیا سوال جنم لے چکا تھا، آگے کیا ہوگا؟ پولیس وین کے جاتے خانزادہ ہاؤس میں گہرا سکوت چھا گیا۔ پورے بنگلے میں صرف قدموں کی چاپ تھی، وہ بھی اس وقت جب ملازم چیزیں سمیٹ رہے تھے۔ حورین سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ رات کافی گزر چکی تھی مگر نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی نظر سامنے والی الماری پر پڑی جو اکثر حسام نے خود لاک کر کے رکھی ہوتی۔ آج اس پر تالا نہیں تھا، بس ایک دراز کھلی ہوئی تھی جسے جانے سے پہلے کسی کام میں جلدی ہوئی ہو۔ وہ الماری کے پاس گئی، دراز کھول کر دیکھنے لگی۔ کاغذات، پرانی فائلیں اور نیچے ایک کالے رنگ کی سادہ ڈائری رکھی تھی۔ حورین نے ڈائری نکالی، گرد جھاڑی اور بیڈ پر بیٹھ کر پہلا صفحہ کھولا۔ 21 دسمبر، آج حازم پہلی بار اپنی یونیورسٹی کی لڑکی کو گھر لایا۔ نام بتایا حورین، سادہ سی، معصوم سی۔ عجیب سا احساس ہوا جیسے کچھ کھو دیا ہو۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اپنے دل کو روکنا چاہا کہ کوئی غلط خیال نہ آئے۔ وہ میرے بھائی کی محبت ہے، مجھے خود کو یاد رکھنا ہے کہ میں کون ہوں۔ صفحہ پلٹتے ہوئے ہر لفظ ایک نیا پہلو لے کر سامنے آ گیا۔ 25 جنوری، حازم نے مجھے بتایا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا، میرے لیے اس لڑکی کو بھابھی ماننا آسان نہیں، پر حازم نے ضد کی اور میں ہمیشہ کی طرح اس کے آگے جھک گیا۔ 10 مارچ، سہیل جسکانی کا فون آیا، اس نے دبئی والی ڈیل کے بارے میں بتایا۔ میں سن کر چونک گیا۔ وہ حورین کے لیے قیمت لگا رہا تھا اور حازم وہ تیار تھا، کہہ رہا تھا ایک ہنی مون کی قیمت اتنی تو ہو سکتی ہے بھائی۔ میں سکتے میں آ گیا، یقین نہیں آیا کہ میرا اپنا بھائی ایسا کر سکتا ہے۔ یہاں پہنچ کر حورین کے ہاتھ تھر تھرانے لگے۔ اس نے سانس روک کر آگے پڑھا۔ 12 مارچ، میں نے حازم سے سامنا کیا، اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے دھمکی دی، کہا اگر میں بیچ میں آیا تو وہ حورین کو مار ڈالے گا۔ وہ اب ویسا نہیں رہا جو میں نے پالا تھا، وہ لالچ میں اندھا ہو چکا ہے۔ میں نے حورین کو بچانے کا ایک ہی راستہ دیکھا، وہ جو کسی کے لیے بھی آخری ہونا چاہیے تھا۔ 13 مارچ، میں نے فیصلے پر عمل کیا، گاڑی کی بریکس فیل کروائیں۔ خود پر یقین نہیں آ رہا مگر جو کچھ کیا وہ کسی کی عزت بچانے کے لیے تھا۔ شاید میرا خدا مجھے معاف کر دے۔ صفحے پلٹتے ہوئے حورین کی آنکھوں سے آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ یہ الفاظ کسی اور نے نہیں، خود حسام نے لکھے تھے، نہ کسی کے دکھانے کے لیے نہ کسی کو سمجھانے کے لیے، صرف اپنے ضمیر کے بوجھ کے لیے۔ ڈائری کا آخری صفحہ اس کی نظریں روک دیتا ہے۔ اگر کبھی حورین کو یہ ڈائری ملی تو بس ایک بات کہنی ہے، میں مجرم ہوں مگر گنہگار نہیں۔ میں نے صرف اس کو بچانے کی کوشش کی جس کے لیے میرے دل نے پہلی بار دھڑکنا سیکھا۔ ڈائری بند کر کے وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ ایک طرف غصہ تھا کہ حسام نے قتل کیا اور دوسری طرف حقیقت تھی کہ جس شخص کو وہ محبت مانتی تھی وہ سودا طے کر چکا تھا۔ اس نے خود سہیل جسکانی کا رویہ یاد کیا، وہ نظروں کا انداز، وہ ریسٹورنٹ کی بے چینی، اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ الماری کے پاس گئی، باقی فائلیں دیکھنے لگی۔ ایک فائل میں سہیل جسکانی کے ساتھ کی گئی بزنس ڈیلز کی تفصیل تھی جن پر کئی مرتبہ حازم کے دستخط تھے۔ تو یہ سب ایک جال تھا اور میں شکار۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر حسام کا پرانا ملازم سامنے کھڑا تھا۔ بی بی جی، صاحب کی کچھ چیزیں پولیس لے گئی ہے، بس باقی اگر کوئی چیز آپ کو دینی ہو تو بتا دیں۔ نہیں، بس یہ ڈائری میں خود رکھوں گی۔ جی بہتر۔ ویسے صاحب نے جاتے وقت صرف ایک بات کہی تھی آپ کے لیے، کیا کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو آپ کو سچ کا راستہ خود مل جائے گا۔ ملازم چلا گیا مگر حورین کے اندر کچھ ٹھہر سا گیا۔ سچ ہاتھ آ چکا تھا مگر دل اب بھی سوال کرتا تھا کہ حسام واقعی مجرم ہے یا ایک ایسا شخص جس نے غلط قدم نیک نیت سے اٹھایا۔ ایک نیا فیصلہ اس کے سامنے تھا اور اب یہ فیصلہ صرف قانون کا نہیں دل کا بھی ہونا تھا۔ صبح 7 بجے وہ عدالت کے احاطے میں کھڑی تھی۔ سورج ابھی مکمل چمکا نہیں تھا مگر روشنی کافی تھی کہ اسے یہ راستہ صاف دکھائی دے جب وہ خود چن چکی تھی۔ حسام خانزادہ کو حوالات میں بند ہوئے 4تھا دن تھا اور حورین اب اس سے ملنے کے لیے پہلی بار جا رہی تھی۔ تفتیشی روم کی کھڑکی چھوٹی تھی اور لکڑی کی میز پر دونوں کے درمیان ایک موٹا شیشہ نصب تھا۔ دروازہ کھلا اور اندر حسام داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی اور آنکھوں کے گرد گہرے سائے۔ حورین خاموش رہی۔ حسام نے نظریں اٹھائیں تو وہ آہستہ سے بولی، مجھے معاف کر دو۔ حسام کی نظریں ساکت ہو گئیں جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ پھر وہ بول پڑا، کیوں آئی ہو؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں صرف قاتل سمجھا، وہ شخص نہیں دیکھا جو ایک زہر کو زہر سے کاٹنے نکلا تھا۔ میں قاتل ہوں حورین، تم مجھے معاف مت کرو، مجھے سزا دو، یہی میری نجات ہے۔ میں نے تمہاری ڈائری پڑھی ہے، سب کچھ تم نے جو کیا
وہ قانون کی نظر میں جرم ہے، مگر نیت، تمہارے دل کی نیت سچی تھی۔ سچ نیت سے جرم ختم نہیں ہوتا۔ پھر بھی میں تمہارے لیے ایک اچھا وکیل لائی ہوں۔ کیس لڑنا تمہارا حق، فیصلہ عدالت کرے گی، میں نہیں۔ حسام کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، وکیل میرا نہیں تمہارا انتخاب ہوگا، تو لڑائی جیتے گا بھی تمہارا یقین۔ عدالت سے واپسی پر حرین نے وکیل سے ملاقات کی۔ مجھے قانون کے دائرے میں رہ کر ہر وہ پہلو سامنے لانا ہے جو حسام کی نیت اور حالات کی وضاحت دے سکے۔ وکیل نے فائلیں دیکھ کر سر ہلایا۔ اس کیس میں جذبات زیادہ اور شواہد کم ہیں، مگر اگر کوئی گواہ مل جائے جو حادثے کی اصل نوعیت پر روشنی ڈال سکے تو ممکنات بدل سکتی ہیں۔ اسی رات خانزادہ ہاؤس کے بیرونی گیٹ پر ایک پرانا چہرہ نظر آیا، زینت کا چہرہ۔ رشید، وہ اندر آنا چاہتا تھا۔ نوکر نے اطلاع دی تو حرین خود باہر آئی۔ بی بی جی، معافی چاہتا ہوں، اتنے دن بعد آنے کی ہمت ہوئی ہے۔ رشید، تم ہی وہ ہو نا جس نے گاڑی کے بریکس چھیڑے تھے؟ نہیں بی بی جی، یہی بتانے آیا ہوں کہ میں نے بریکس چھیڑے ہی نہیں تھے۔ حرین کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ مجھے 2 طرف سے پیسے ملے تھے۔ پہلے چھوٹے صاحب نے کہا کہ حسام صاحب کو نقصان پہنچانا ہے، پھر چند دن بعد حسام صاحب نے کہا بریکس چھیڑ دو۔ میں دونوں سے پیسے لے چکا تھا اور ڈر کے مارے کچھ نہ کیا۔ بریکس جیسے تھے ویسے ہی چھوڑ دیے۔ پھر حادثہ کیسے ہوا؟ بس وہ قدرت کا کام تھا۔ کوئی سچ سمجھنے والا ہو تو میری بات کا یقین کرے۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ڈر گیا تھا، اگر سچ بولتا تو دونوں طرف سے مار پڑتی۔ اب ضمیر نے جینے نہیں دیا، اسی لیے تو آیا ہوں۔ کیا تم یہ عدالت میں کہو گے؟ کہوں گا بی بی، اگر آپ میرا نام نہیں دیں گی پولیس کو۔ تم گواہی دو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ 2 دن بعد عدالت میں رشید کی گواہی نے سب کچھ پلٹ دیا۔ میں نے بریکس نہیں چھیڑے تھے، حادثہ اتفاقی تھا۔ گاڑی پہلے ہی پرانی تھی اور بارش کی رات میں کنٹرول کھو بیٹھی۔ حسام صاحب نے مجھ سے کام لینے کی بات کی، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ وکیل نے مزید سوال کیے۔ رشید نے ہر بات کا جواب سکون سے دیا۔ عدالت نے عبوری فیصلہ سنایا۔ عدالت حسام خانزادہ کو حازم خان کی موت کے کیس میں بے گناہ قرار دیتی ہے، تاہم انڈرورلڈ سرگرمی میں ملوث ہونے کے دیگر الزامات کی مزید تفتیش جاری رہے گی۔ حسام کو حوالات سے نکال کر دوسرے کیس کے لیے ریمانڈ پر رکھا گیا، مگر اب اسے قاتل کے طور پر نہیں، صرف مشتبہ بزنس مین کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ واپسی پر جب حرین نے حسام کو ملاقات کے دوران بتایا کہ رشید نے سچ بول دیا ہے تو وہ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ تم نے میرے لیے وہ کیا جو شاید میں بھی اپنے لیے نہ کرتا۔ میں نے وہی کیا جو سچ کے لیے ضروری تھا۔ سزا اب بھی باقی ہے، مگر دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک سچ باقی ہے۔ جیل کے کمرے کی دیوار کے پیچھے سورج غروب ہو رہا تھا، مگر آج وہ دیوار تھوڑی سی روشن لگ رہی تھی، جیسے اندر کوئی چراغ پھر سے جلنے لگا ہو۔ جیل کے آہنی دروازے کی زنجیریں کھلتی تو کئی سالوں کا بوجھ ایک لمحے میں چھوٹا محسوس ہوا۔ حسام خانزادہ نے باہر قدم رکھا۔ دھوپ کی تیز روشنی آنکھوں میں چبھتی تھی۔ سامنے کوئی چمکتی کار نہیں تھی، نہ ہی کوئی سیکورٹی یا پروٹوکول، صرف ایک سادہ سی چپل پہنے پرانی قمیص میں ملبوس حسام، ایک قیدی کی حیثیت سے نہیں، ایک آزاد مگر خالی انسان کی صورت باہر آیا۔ عدالت انڈرورلڈ سے متعلق شواہد نہ ملنے پر بلاخر اسے بری کر دیا تھا، مگر وہ شخص جو ایک وقت میں کروڑوں کا مالک تھا، ایک عام آدمی بن چکا تھا۔ جائیداد منجمد، گاڑیاں ضبط، بینک اکاؤنٹس بند، بس ایک ایڈریس اس کے ذہن میں تھا، شہر کے پرانے علاقے میں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان، جہاں اب اس کی بیوی اور بیٹا رہتے تھے۔ جب وہ گھر کے دروازے کے سامنے پہنچا تو کچھ دیر تک باہر کھڑا رہا۔ دیوار پر پرانے پینٹ کی جھلک، چھت پر پانی کی ٹنکی اور دروازے پر زنگ لگی کنڈی، سب کچھ نیا نہیں تھا، مگر زندگی کی ایک اور شکل تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ کھلا۔ سامنے زینت کھڑی تھی، وہی ملازمہ جو ایک وقت میں خانزادہ ہاؤس کے کچن کی مالکن تھی، اب یہاں خادمہ بن کر ساتھ رہ رہی تھی۔ صاحب، وہ بس اتنا بولی اور دروازے سے پیچھے ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی حسام کی نظر سیدھی صوفے پر بیٹھے ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی، جو گاڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں، مضبوط جبڑا اور وہی گہری نظریں، وہ اسی کا بیٹا تھا۔ حرین کچن سے نکل کر دروازے کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں حسام کو دیکھ کر رک گئیں، سانس جیسے تھم گیا۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر حسام آہستہ سے بولا، بہت کچھ چھوٹ گیا ہے، مگر تمہاری یہ شکل آج بھی سب سے مکمل ہے۔ تم آ گئے؟ حرین کی آواز میں نمی تھی۔ ہاں، اب ہمیشہ کے لیے۔ وہ آہستہ سے بچے کی طرف بڑھا، بچہ رک گیا۔ حسام اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں تمہارا بابا ہوں۔ بچے نے کچھ نہ کہا، صرف حیرت سے دیکھا۔ حسام نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بچے نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور اس کی انگلی تھام لی۔ یہی کافی ہے۔ حسام نے مسکرا کر بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔
हुरैन ने बैग के अंदर से एक पुराना मग निकाला और टेबल पर रख दिया। याद है तुमने मेरे लिए वनीला कॉफ़ी बनाई थी इस मग में? याद है तुमने कहा था मोहब्बत मामूल में बदल गई है। अब मामूल यही है, लेकिन मोहब्बत बेपनाह है। शाम को तीनों छोटे से सहन में बैठे थे। हसाम लकड़ी के पुराने झूले पर बेटे को झुला रहा था। हुरैन करीब बैठकर सिलाई कर रही थी। कभी सोचा था हम यहाँ होंगे? हसाम ने सवाल किया। नहीं, मगर ये जगह पुरसुकून है। बड़े घरों में शोर बहुत था, सुकून कम। ये बेटा बड़ा हो जाए तो क्या बनेगा? बाप की तरह बाइज्जत, लेकिन भाइयों की तरह मोहब्बत करने वाला। इसके लिए हमें माजी से बाहर निकलना होगा। निकल चुके हैं, अब अपने फैसले खुद करेंगे बगैर किसी मजबूरी के। रात को जब बच्चा सो गया तो हसाम और हुरैन छत पर आ बैठे। आसमान पर सितारे साफ दिखाई दे रहे थे। कल से नौकरी तलाश करने निकलूंगा, काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा। काम छोटा नहीं होता, नीयत होती है। मैंने भी पास की गली में बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया है। तुम हमेशा से मेरे से ज़्यादा अक्लमंद थी। तुम बस देर से सीखते हो, मगर सीखते ज़रूर हो। हसाम ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। अब अगर फिर कोई मुश्किल आई तो क्या तुम साथ रहोगी? मुश्किल में तो पहले भी साथ थी, अब सुकून में क्यों छोड़ूं? सुबह जब सूरज निकला तो इस घर की छत पर रोशनी कुछ खास थी। दो लोग जिन्होंने जिंदगी से सब कुछ खोकर एक दूसरे को पाया, अब एक नए सफ़र पर रवाना थे। सादा, खामोश, मगर सच्चे सफ़र पर। ये जिंदगी शायद पिछली जिंदगियों जितनी शानदार ना थी, मगर अब यहाँ मोहब्बत बेपनाह थी।